अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस लेक्चर में सर सैयद अहमद ख़ान की खिदमत का तज़किरा करेंगे। हम जानते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान और अलीगढ़ तहरीक एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जब हम नाम लेते हैं सर सैयद अहमद ख़ान का तो हम अलीगढ़ तहरीक का तज़किरा किए बगैर नहीं रह सकते, और इसी तरह जब बात की जाए अलीगढ़ तहरीक की तो सर सैयद के बग़ैर अलीगढ़ तहरीक जो है वो अधूरी है। इसलिए कहा जाता है कि दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं, एक ही तस्वीर के दो रुख हैं, दोनों लाजिम व मलरूम हैं। हम अलीगढ़ तहरीक का ज़िक्र करने से पहले सर सैयद अहमद ख़ान का तारुफ़ करा देते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान 1817 में पैदा हुए। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो थी 17 अक्टूबर 1817, और ये दिल्ली में पैदा हुए 1817 ईस्वी में। इनका जो ख़ानदान था ये बड़ा एक शरीफ ख़ानदान था। ये एक सैयद फैमिली में पैदा हुए, और ये वो ज़माना था कि जब इनके जो ख़ानदान के लोग थे, इनकी जो फैमिली थी, वो मुग़लों के दरबार में किसी न किसी तरह से उस अहद में खिदमत जो है वो कर रही थी। और फिर यही जो लोग थे इसकी फैमिली के, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भी मुलाजमत करके कोई ना कोई खिदमत अंजाम दी। तो ये एक ऐसे हिस्से में पैदा हुए कि जब मुग़लों का ज़वाल हो रहा था और अंग्रेज़ जो थे वो अपना अरूज पकड़ रहे थे, तो ये सर सैयद अहमद ख़ान की फ़ैमिली ईस्ट इंडिया कंपनी और मुग़ल दोनों की खिदमत अंजाम देती रही थी। ज़ाहिर है कि उस ज़माने में मुसलमान जो थे वो कम पढ़े लिखे थे। सर सैयद अहमद ख़ान की जो फैमिली थी, या ये जो सर सैयद अहमद ख़ान ख़ुद थे, ये अपने ज़माने में वो शख्स थे जो कि इंतहाई पढ़े लिखे लोग थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ज्वाइन की थी वार ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले, यानी 1857 की जो जंग थी, जंग आज़ादी, उससे कुछ वक्त पहले उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ज्वाइन कर ली थी, एक मुलाजमत कर ली थी, और वो उस कंपनी और उसकी जो पॉलिसियाँ थीं उनसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थे। और वो ये भी बड़ी अच्छी तरह आगाह थे कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो किन मसाइल से दो चार हैं, उन्हें बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी इस बात की। फिर हम देखते हैं कि जो सर सैयद अहमद ख़ान हैं, उन्होंने कई तरीक़ों से हिंदुस्तान के मुसलमानों की खिदमत की, उनकी मदद की, और उन्होंने अपनी खिदमत को अंजाम देने के लिए अलीगढ़ के इलाके को अपना सेंटर बना लिया, अपना मरकज़ बना लिया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ अंजाम दी। यही वजह है कि जो मुसलमान हैं उनकी इन खिदमात को अलीगढ़ तहरीक का नाम देते हैं। असल में अलीगढ़ तहरीक कोई इस तरह की तहरीक नहीं थी जिस तरह आज मुख्तलिफ़ तहरीकें चलती हैं, बल्कि ये खिदमात का नाम था। ये एक सोशल सर्विसेज थी, और एक तहरीक की शक्ल में ये सर्विसेज सर सैयद अहमद ख़ान ने अंजाम दी। असल में जो अलीगढ़ है ये एक छोटा सा कस्बा था जहाँ सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी एफ़र्ट्स शुरू की, अपनी मूवमेंट शुरू की, अपनी तहरीक शुरू की, और जो हालात थे उनको चेंज करने की कोशिश की कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान सख्त हालात में हैं, सख्त मुश्किलात में हैं, उनको किसी तरह से जो है वो तब्दील किया जाए। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो थे वो बुनियादी तौर पर ये कहते थे कि मुसलमानों को उस रियलिटी को समझना चाहिए जो मौजूदा वक्त की ज़रूरत है, और उन्हें अपना जो शानदार माज़ी है उन माज़ी के ख़्यालों में नहीं रहना चाहिए, बल्कि जो मौजूदा हालात हैं उनकी जो अहमियत है, या जो आज के हालात हैं, इनके हक़ाइक़ हैं, इनको समझना चाहिए कि अब मुसलमान जो है अपनी ताकत खो चुके हैं। अब मुसलमान जो है जो कुछ उनके पास था वो सारा ख़त्म हो चुका है, उनकी हुकूमत अब ख़त्म हो चुकी है। वो जैसे शायर ने कहा ना, हमारी फटी हुई टोपियों पर तंज न कर, हमारी
پھٹی ہوئی ٹوپیوں پر طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں۔ تو جو مسلمانوں کے تاج تھے، اب سر سید نے کہا کہ بھائی وہ عجائب گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، اب وہ ماضی کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو سر سید نے کہا کہ مسلمانوں کو اپنی جو یہ سچویشن ہے اور جو حالات ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، اور یہی ایک ریئلٹی تھی، یہی ایک حقیقت تھی کہ اگر مسلمان جو ہے ایک ایسی پوزیشن میں آ چکے تھے کہ اب ان کے پاس کچھ نہیں رہا تھا۔ تو سر سید نے جو لوگوں کو کہا ان میں یہ جو کوشش کی وہ تھا کہ فوکس کریں ایجوکیشن کے اوپر۔ سب سے پہلے تو سر سید نے یہ مشورہ دیا مسلمانوں کو کہ ان کو ایجوکیشن کے اوپر ساری توجہ دینی چاہیے۔ اب ان کی اوپینین یہ تھی سر سید احمد خان کی کہ جو مسلمان ہیں ان کو ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے، ان کو سائنسی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور اگر ماڈرن تعلیم اور سائنسی تعلیم مسلمان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انگریزی ایک بنیادی سبب تھا، ایک مقصد تھا کہ جب تک مسلمان انگریزی نہیں سیکھیں گے نہ وہ سائنسی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، نہ ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ مسلمان کو انگریزی زبان تو ہر حال میں سیکھنی چاہیے تاکہ وہ جدید حالات سے واقف ہو سکیں۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان جب خود انگلینڈ گئے تو وہاں انہوں نے جو ان کے تعلیمی ادارے تھے وہاں ان کا وزٹ کیا، اور وہ چاہتے تھے کہ جو انگریزوں کا نظام تعلیم ہے اس کو ہندوستان میں اپنایا جائے۔ آج ہمارے بہت سارے ماہرین تعلیم یہ کہتے ہیں کہ جدید زبانوں کو آپ حاصل کریں گے تو آپ دنیا کے اندر ہر جگہ، ہر ملک میں جا کے پڑھ سکتے ہیں، اور ہر ملک میں جا کے اپنی خدمات انجام دے سکتے ہیں، اور ایون کہ یہاں بیٹھ کر بھی اگر آپ انٹرنیٹ کے ذریعے معلومات حاصل کرتے ہیں تو آپ کے پاس جتنی زبانوں کی جو ہے جتنی زیادہ آپ کے پاس ایکسیسیبلٹی ہوگی یا جتنی آپ کو زبانوں کے اوپر اسکل ہوگا، آپ اتنا آسانی کے ساتھ ان لوگوں کی چیزوں کو ڈائریکٹلی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح سر سید احمد خان نے مختلف طریقوں سے مسلمانوں کی توجہ مرکوز کرائی، اور اپنی زندگی کے آخری دن تک وہ اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ اب انہوں نے جو یہاں پہ مسلمانوں کی خدمات انجام دیں ان میں سے کچھ مزید خدمات کو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے برج کا کردار ادا کیا، پل کا کردار ادا کیا۔ اب آپ سمجھیں گے کہ پل کیسے بن گیا بھائی؟ تو سر سید احمد خان نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو جھگڑے تھے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ڈبل کردار ادا کیا کہ جو مسلمان ہیں وہ ہندوؤں کے ساتھ تعلقات خراب نہ کریں، چونکہ ہزاروں سال سے ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہتے آ رہے تھے۔ اب کچھ حالات ایسے پیدا کر دیے انگریزوں نے کہ مسلمان اور ہندو ایک دوسرے کے دشمن بن رہے تھے۔ تب سر سید نے کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کو ہندوؤں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے، اور دوسری جانب انہوں نے انگریزوں کے ساتھ بھی مسلمانوں کو تعلقات مضبوط کرنے کی تلقین کی۔ سر سید کا کہنا تھا کہ آپ لڑائی کر کے، آپ جھگڑا کر کے، کسی کے ساتھ بھی آپ لڑائی کر لیں، ہندوؤں کے ساتھ یا انگریزوں کے ساتھ، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ریلیشنز جو ہے وہ آپ نے اچھے رکھنے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان جو تھے وہ کہتے تھے کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، دونوں قوم ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ انگریز جو ہے وہ ہمارے دشمن ہیں، اور جو انگریز تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی ہے اور مسلمان جو ہے وہ ان کو دوبارہ تباہ کر دیں گے۔ تو یہ دونوں کے بیچ میں مسکنسیپشن تھیں، کچھ تھوڑے سے اختلافات تھے، ان کی سوچ میں فرق تھا، دونوں ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتے رہے تھے۔ تو سر سید احمد خان نے کوشش کی کہ
دونوں طرف سے جو خدشات ہیں ان کو دور کیا جائے۔ تو سر سید احمد خان جو تھے، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ وہ ایک سید فیملی سے تھے، اور جو مسلمان تھے ان کی حالت جب دیکھتے تھے تو انہیں بڑا شدت سے احساس ہوتا کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے۔ دوسری جانب وہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں سروس کرتے رہے تھے، خدمات انجام دے رہے تھے، اور جب 1857 کی آزادی کی جنگ لڑی گئی اس وقت مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے چن چن کر برٹش آفیسرز کو مارا۔ تو اس وقت سر سید احمد خان جو ان حالات کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے بہت سارے انگریزوں کو اپنے گھر میں پناہ دے کر ان کی جان بچائی۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوا کہ جو برٹش تھے وہ سر سید کی بڑی عزت کرتے تھے، اور سر سید ان کو جو بات کہتے تھے وہ مانتے تھے۔ دوسری جانب مسلمان جو تھے ان کی بڑی تعداد بھی سر سید کی بات پر اعتبار کرتی تھی، ان کو سمجھتی تھی۔ تو دونوں جانب سے جو لوگ ایک دوسرے سے دور تھے، سر سید نے کوشش کی کہ انگریز اور مسلمان ان کو آپس میں ساتھ لے جایا جائے، اور اس کے علاوہ سر سید نے یہ بھی کوشش کی کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے۔ بہرحال ہندوؤں کو مسلمانوں کے قریب لانے میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ سر سید نے کئی بار کہا تھا کہ ہندوستان کے اندر مسلمان اور ہندو جو دو الگ الگ قومیں ہیں، یہ دو آنکھیں ہیں ایک دلہن کی، اور آپ کو پتہ ہے عزیز طلباء کہ اگر دلہن کی ایک آنکھ خراب ہو جائے، ایک آنکھ میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو دلہن کی خوبصورتی پھر نہیں رہتی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی خوبصورتی ہندوؤں اور مسلمانوں سے ہے۔ تاہم بعد میں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ہندوؤں کا جو ایٹیٹیوڈ تھا اس نے سر سید احمد خان کو مجبور کر دیا، اور سر سید احمد خان نے پھر یہ کہا کہ مسلمان ہندوؤں سے ایک بالکل ڈفرینٹ نیشن ہے، الگ ایک قوم ہے۔ یہ سر سید کو مجبوراً کہنا پڑا۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا اسباب بغاوت ہند، یعنی ہندوستان میں بغاوت کے اسباب۔ تو ایکچولی انگلش میں کتاب تھی جس کا نام تھا دا کازز آف دا انڈین ریوولٹ، تو اس کا اردو ترجمہ بنا اسباب بغاوت ہند۔ ایکچولی یہ کتاب جو تھی سر سید نے 1858 میں لکھی تھی، یعنی جنگ آزادی کے اگلے سال، اور اس میں وہ تمام وجوہات بتائیں جن کی بنیاد پر ہندوستان کے مسلمانوں نے یہ بغاوت کی۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ جو جنگ آزادی تھی اس کو ہندو اور مسلمان آزادی کی جنگ کہتے ہیں، جنگ آزادی کہتے ہیں، وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں، لیکن انگریز اس کو ریوالٹ کہتے ہیں، میوٹنی کہتے ہیں، بغاوت کہتے ہیں۔ تو سر سید نے بھی اس کو ریوالٹ کہا، میوٹنی کہا، بغاوت کہا۔ انگریزوں کی جو پسند کا لفظ تھا وہی استعمال کیا تاکہ انگریز ان کی بات کو سنیں، ان کا انٹرسٹ پیدا ہو، اور سر سید اس میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے جو کتاب لکھی تھی دا کازز آف دا انڈین ریوولٹ، یہ کتاب انگریزی میں لکھی گئی تھی، اور انہوں نے اس کتاب کو چھاپ کر جو برٹش پارلیمنٹ تھی اس کے ممبران میں یہ کتاب تقسیم کی تاکہ وہ انگریزی میں ہوگی تو کتاب پڑھ سکیں۔ تو انہوں نے اصل میں سر سید احمد خان نے جو حقائق تھے ان کا تجزیہ کیا، اور بتایا کہ بھائی یہ جو مسلمانوں نے بغاوت کی ہے یا آزادی کی جنگ لڑی ہے یا جو بھی کیا ہے، اس کی جو ریزن ہے کہ جو اس کی ذمہ داری ہے وہ صرف مسلمان اس کی ذمہ دار نہیں ہیں، ہندو بھی مسلمانوں کے ساتھ برابر میں شریک تھے، ان دونوں نے مل کے جنگ لڑی تھی، اور انہوں نے بہت ساری وجوہات بتائیں کہ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، انگریزوں نے مسلمانوں کو کرسچن بنانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے مسلمان جو تھے انگریزوں کے ساتھ لڑنے پر مجبور ہوئے۔ تو یہ
اس طرح سے ہم دیکھیں تو ان کی ایک اوپینین تھی کہ جو بہت سارے لاز ہیں، جو بہت سارے قوانین ہیں جو انگریزوں نے بنائے تھے یہاں ہندوستان میں، وہ مسلمانوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھے۔ اور دوسری بات یہ انہوں نے بتائی کہ مسلمان جو تھے اور جو برٹش تھے، ان کے بیچ میں بہت سارا گیپ تھا، اور جو ہندوستان کے مسلمان تھے ان کی کلچر سے انگریز ناواقف تھے، لہذا انہوں نے ایسی پالیسیاں بنائیں کہ جو مسلمان تھے وہ پریشان ہوئے۔ پھر سر سید احمد خان نے ایک کتاب لکھی تھی، لویل محمڈن آف انڈیا، ہندوستان کے وفادار مسلمان، جس کا ترجمہ ہوتا ہے ہندوستان کے وفادار مسلمان، لویل محمڈنز آف انڈیا۔ سر سید احمد خان نے اصل میں یہ ایک مسلم اسکالر تھے، پڑھے لکھے شخص تھے اور کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ ان کی مختلف جو کتابیں تھیں ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو خدشات ہیں ان کو دور کیا جائے اور ایک دوسرے کے بیچ میں اعتماد کو بحال کیا جائے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو برٹش ہیں انہوں نے تعصب کا مظاہرہ کیا مسلمانوں کے خلاف، اور ان کو ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ تو اب سر سید احمد خان نے یہ سوچا کہ جو مسلمان ہیں اور جو برٹش ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کی جائے، اور جو تعصب انگریز رکھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اس کو ریموو کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ تو برٹش جو تھے انہوں نے مسلمانوں کے لیے محمڈن کا لفظ استعمال کیا تھا، انگریزوں نے بنیادی طور پر۔ تو سر سید احمد خان نے بھی محمڈن کا لفظ استعمال کیا اور کتاب لکھی، لائل محمڈنز آف انڈیا، تاکہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں انگریز جو ہے اس کتاب کو پڑھیں اور سر سید کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان کے پاس یہی آسان طریقہ تھا کہ جیسے انگریز سمجھنا چاہتا ہے ان کو اسی انداز میں سمجھایا جائے اور مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں بینیفٹ دلایا جائے۔ اس کی بہت ساری کتابیں تھیں سر سید احمد خان کی، تو ان کتابوں میں سے اسی کا ایک حصہ یہ بھی تھا انگریزوں کو سمجھانے کی خاطر۔ چونکہ جو سر سید تھے وہ ان کی خدمات کو بہت سارے انگریزوں نے جو تھا وہ سراہا تھا کہ جی انہوں نے ہندوستان کی جو وار آف انڈیپینڈنس تھی اس میں انگریزوں کی جان بچائی تھی۔ تو سر سید احمد خان نے کہا کہ یہ ایک بغاوت تھی، یہ کوئی بھول تھی، غلطی تھی مسلمانوں کی کہ انہوں نے وہ جنگ کر دی، لڑائی کر دی، یہ کوئی جہاد نہیں تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، کومنٹری آن بائبل کے اوپر انہوں نے ایک تجزیہ کیا تھا، ایک کمنٹری کی تھی یا تبصرہ کیا تھا۔ تو سر سید احمد خان جو تھے ان کی سروسز چونکہ بہت ساری تھیں، پبلیکیشنز ان کی بہت ساری تھیں، کتابیں بہت ساری لکھیں، انہوں نے بہت ساری ایسی کتابیں لکھیں جن کا اصل مقصد اسلام اور کرسچینٹی کے درمیان جو کلیشز تھے ان کو ختم کرنا تھا۔ یہاں اسلام سے مراد مسلمان تھے، برٹش جو تھے ان کا جو مقصد تھا وہ جو ان کا مذہب تھا وہ عیسائیت تھا۔ تو مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو ریلیشنز خراب تھے ان کو صحیح کرنے کے لیے سر سید نے ان تمام چیزوں کو یکجا کیا جو عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں مشترک ہوتی تھیں۔ اس نے یہ کہا کہ مسلمان اور کرسچن بہت ساری جگہوں پر تو ان کی عادات سیم ہیں، ان کے عقائد سیم ہیں، تھوڑا بہت چلو اگر کوئی فرق ہے تو اس کے مقابلے میں ہمیں ایک دوسرے سے اتنا دور نہیں ہونا چاہیے۔ تو مختلف جگہوں پر سر سید احمد خان نے کہا کہ جی انگریز اور مسلمان جو ہے ان کے درمیان کلچر کا فرق ضرور ہے، لیکن ان دونوں کے اندر بہت ساری چیزیں مشترک بھی ہیں۔ تو اس کا پھر رزلٹ یہ ہوا کہ جو مسلمان علماء کرام تھے انہوں نے سر سید احمد خان کو انگریزوں کا ایجنٹ، یہودیوں کا ایجنٹ قرار دینا شروع کر دیا کہ بھائی آپ اسلام کو عیسائیت سے ملا رہے ہیں۔ سر سید کا جو مقصد تھا وہ ایکچولی مذہب کو
मिलाना नहीं था। उन दो कौमों के लोगों को जो आपस में एक दूसरे से नफ़रत करते थे, उस नफ़रत को मिटाना था। बहरहाल वहाँ पे जो लोगों ने जब इनको तनकीद का निशाना बनाया, सर सैयद ने अपना काम खामोशी से जारी रखा। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली सर सैयद के दोस्त थे। उन्होंने एक शेर लिखा था, ये भला बात किसकी माने हैं, ये भला बात किसकी माने हैं, भाई सैयद तो कुछ दीवाने हैं। फिर एक और किताब थी सर सैयद अहमद ख़ान की, जिसका नाम था तहकीक लफ्ज़ नसारा। तो ये एक किताब का नाम था, छोटी सी किताब थी, और तहकीक लफ्ज़ नसारा इसका नाम था। उस वक्त जो नसारा का लफ्ज़ था क्रिश्चियन के लिए बड़ा आम यूज़ होता था। जैसे इकबाल ने एक शेर भी कहा था ना, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हमूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएँ यहूद। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने आर्गूमेंट दिया कि नसारा का जो लफ्ज़ है ये क्रिश्चियंस के लिए जो इस्तेमाल होता है, ये नेगेटिव मैनों में नहीं इस्तेमाल होता, ये पॉजिटिव मैनों में इस्तेमाल होता है, अच्छे लिए इस्तेमाल होता है। और इसका मतलब ये है कि जो क्रिश्चियंस हैं वो मुसलमानों से नफ़रत ना करें, और कभी भी इसका मकसद ये नहीं इस्तेमाल करते, हम नसारा जो कहते हैं कि क्रिश्चियन जो है वो कोई उनको हम तकलीफ़ देना चाहते हैं। तो ये उन्होंने कन्फ्यूजन दूर की मुसलमानों और क्रिश्चियंस के दरमियान, और जो ब्रिटिश थे वो एक कोशिश करते रहे थे कि जी यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर क्रिश्चियनिटी या ईसाइयत जो है उसको फैलाया जाए। यही वजह थी कि जो मुसलमान थे वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने कोशिश की कि मुसलमान अंग्रेज़ों से मुतनफ़िर ना हों, और अपनी बात लड़ाई करने की बजाय वो प्यार से मनवाएं अंग्रेज़ों से। ये सर सैयद की हिकमत अमली थी। इनकी एक और किताब थी सर सैयद की, अहकाम ताआम अहले किताब, अहकाम ताआम अहले किताब उनका नाम था। तो वो उसमें सर सैयद अहमद ख़ान ने ये कहा कि ये किताब जो थी 1868 में शाया हुई, यानी असबाब बगावत हिंद 1858 में, और उसके 10 साल बाद 1868 में ये किताब शाया हुई। इस किताब में जो था उन्हें कहा गया कि अहले किताब हैं, क्रिश्चियन जो हैं वो अहले किताब हैं, उनके ऊपर भी किताब जो है वो इंजील जो है वो नाजिल हुई। तो मुसलमान जो है वो अंग्रेज़ों के साथ यानी क्रिश्चियन के साथ उठ बैठ के खा पी सकते हैं, कि मज़हब हमें इजाज़त देता है कि हम इनके घर का पका हुआ खाना खा सकते हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं और उनके साथ बैठ के गपशप कर सकते हैं। और फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने इस किताब में कुरान पाक की कुछ आयात का हवाला दिया, और नबी वसल्लम की कुछ अहादीस का मुताला करके उनका हवाला दिया, और ये साबित किया कि जो मुसलमान हैं वो अंग्रेज़ों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, जिन्हें हम अहले किताब कहते हैं, उठने बैठने से उनको मना नहीं किया गया, उनके साथ खाने पीने से मना नहीं किया गया, आप सारे काम कर सकते हैं। उन्होंने फिर मुख्तलिफ़ अपने हवाले दिए कि जो भी हलाल ख़ुराक है, जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने हलाल करार दिया है, वो क्रिश्चियन के साथ बैठकर खा सकते हैं, और जिनको अल्लाह ने हराम करार दिया है वो तो कहीं भी मुसलमान नहीं खा सकते। फिर उन्होंने शाह अब्दुल अज़ीज़ का जो एक फ़तवा था उसका भी हवाला दिया कि शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब ने जो शाह वलीउल्लाह के बेटे थे, उन्होंने कहा था कि जो मुसलमान हैं वो अहले किताब के साथ बैठकर खा पी सकते हैं। अब हम थोड़ी सी इनकी बात करते हैं। जो उनकी साइंटिफिक खिदमात थीं उसमें इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी सर सैयद अहमद ख़ान ने। वो असल में मुसलमानों को अच्छा इल्म देना चाहते थे, लेटेस्ट इल्म देना चाहते थे मुसलमानों को। इस मकसद के लिए उन्होंने एक इलाका था
غازی پور کا، وہاں پہ ایک ادارہ بنایا جس کا نام تھا سائنٹیفک سوسائٹی۔ یہ نام سے ظاہر ہے کہ اس کے اندر سائنسی علوم کی بات کی گئی۔ اس سوسائٹی نے مختلف فنکشن پرفارم کیے مختلف اوقات میں، اور بہت ساری اپنی میٹنگز کیں، اور مسلمانوں کے لیے ڈسکشن یہ کی گئی کہ جو عام مسلمان ہیں ان کو کس طرح اچھی ایجوکیشن دی جائے۔ تو ہائیلی کوالیفائڈ جو لوگ تھے وہ یہاں پہ آئے اور مختلف ایشوز پر انہوں نے بات کی۔ سائنٹیفک سوسائٹی جو تھی سر سید احمد خان کی، اس نے بہت سارے جو آرٹیکلز تھے انگریزوں کے ان کو اردو میں ترجمہ کیا۔ آرٹیکلز کا مطلب چھوٹے چھوٹے مضامین، انگریزی کے مضامین کا اردو میں ترجمہ کیا، اور یہ جو آرٹیکلز تھے یہ بہت مفید تھے، جس سے جو لوگ انگلش نہیں جانتے تھے ان لوگوں کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جو مسلمان تھے ان کی تعداد بہت کم تھی جو کہ انگلش پڑھنا جانتے تھے، یعنی انگلش پڑھنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، اور انگریزی سے اردو میں جب یہ چیزیں انہوں نے ٹرانسلیٹ کیں، اب جو ویسٹرن نالج تھا، جو مغربی علم تھا، اردو میں مہیا ہوا، اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت بینیفیشیل یعنی مفید ثابت ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ جو سائنٹیفک سوسائٹی تھی یہ علی گڑھ تحریک کا بہت ایک ویلیویبل حصہ سمجھا جاتا تھا، کہ جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کی بڑی خدمات کیں۔ ایک تو فورٹ ولیم کالج تھا کلکتہ میں جو بنایا تھا، اس نے اردو میں بہت سارے علوم کو منتقل کیا جس کی سرپرستی انگریز کر رہے تھے، اور سائنٹیفک سوسائٹی نے بہت ساری چیزوں کو اردو میں کنورٹ کیا جس کی سرپرستی سر سید احمد خان صاحب کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ سر سید کی خدمات کا اگر ہم تذکرہ کریں، یا علی گڑھ کی خدمات کا ہم تذکرہ کریں، تو ایک اخبار نکالا گیا تھا جس کا نام تھا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ جو تھا یہ بھی ایک حصہ تھا ان خدمات کا جو علی گڑھ تحریک نے انجام دیں اور سر سید احمد خان نے انجام دیں۔ یہ گزٹ 1866 میں جو تھا اس نے کام شروع کیا اس اخبار نے، اور یہ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں شائع ہوتا تھا، اور اس کے اندر بڑے اچھے اچھے مضامین ہوتے تھے۔ کچھ مضامین خود سر سید لکھتے، کچھ اپنے دوسرے دوستوں سے لکھواتے، اور اس طرح جو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ تھا اس نے بڑا نالج ہندوستان کے مسلمانوں میں ڈیلیور کیا۔ پھر سر سید کی جو کتابیں تھیں ان میں خطبات احمدیہ اور تہذیب الاخلاق، ان دونوں کا بڑا ایک کردار ہے۔ 1869 میں سر سید احمد خان انگلینڈ گئے اپنے بیٹے سید محمود کے ساتھ، تو یہ وہاں کو 1.5 سال تک انہوں نے قیام کیا، اور پھر یہ واپس آئے۔ اس نے وہاں جا کے سر سید نے ایک کتاب پڑھی تھی لائف آف محمد کی کے نام سے۔ یہ کتاب ایک انگریز رائٹر نے لکھی تھی جن کا نام تھا سر ولیم میور۔ تو سر ولیم میور نے جو کتاب لکھی تھی لائف آف محمد، اس نے جو اعتراضات کیے تھے اسلام کے اوپر ان کا جواب دیا سر سید احمد خان نے، اور انہوں نے اپنے مضامین لکھے اور ان کو ایک کتاب کی شکل دی گئی خطبات احمدیہ کے نام سے۔ اور پھر وہ جب انڈیا آئے 1870 میں واپس آئے تو انہوں نے مسلمانوں کی جو ڈیولپمنٹ تھی اس کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی کہ ایجوکیشن کے میدان میں جو مسلمان ہیں ان کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کی جائے۔ تو ظاہر ہے کہ جو مسلمان تھے ان کے پاس علم نہیں تھا، یہ مسلمان جو تھے وہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو سر سید نے آسان الفاظ میں مسلمانوں کو بتایا کہ جی ایجوکیشن جو ہے اس کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے پھر مسلمانوں کو
جو اصلاحات انہوں نے کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اپنی پوری جو ایکٹیویٹیز تھیں، سرگرمیاں تھیں، ان کو شروع کیا اور تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا، جرنل جاری کیا، جس میں اچھے اچھے مضامین ہوتے اور بتایا گیا کہ جی مسلمان اپنا اخلاق، اپنا کردار کس طرح اعلیٰ سے اعلیٰ تر بنا سکتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں میں جو اخلاقی زوال تھا اس کو ختم کرنے کے لیے، ان کے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے اپنی بہت ساری تحریریں جو ہیں وہ پبلش کیں، چھاپیں۔ سر سید احمد خان نے اردو میں اسے پبلش کیا اور بہت لمبے عرصے تک تہذیب الاخلاق کے نام سے یہ رسالہ نکلتا رہا۔ ان کا جو مقصد تھا ایک یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے جو سوشل اور کلچرل مسائل ہیں، سماج کے اور کلچر کے جو مسائل ہیں جن کا سامنا ہندوستان کے مسلمانوں کو کرنا پڑ رہا ہے، ان کو بھی کسی نہ کسی طرح سے حل کیا جائے اور یہ مسلمانوں کی جو زوال کی مختلف وجوہات ہیں ان کو بیان کیا گیا اور مسلمانوں کو حوصلہ دیا گیا، انہیں سنبھالا گیا۔ تو اس طرح سے یہ مسلمانوں کے لیے جو تھا اب بڑا ایک اچھا رسالہ بن گیا اور مسلمانوں نے اس کو بہت حد تک قبول کیا اور پسند کیا۔ پھر ہم اگر بات کریں ماڈرن ایجوکیشن کی اور اسلامک ایجوکیشن کی، جو سر سید کی خدمات ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی پوری ایک زندگی ہے، تو انہوں نے جو ماڈرن اور اسلامک ایجوکیشن دی اس کی ہم بات کریں تو 1872 میں یعنی 1872 میں سر سید احمد خان نے ایک کالج بنایا جس کا نام تھا محمڈن کالج فنڈ کمیٹی۔ پہلے تو انہوں نے یہ ایک فنڈ اکٹھا کیا اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا اسکول سسٹم ہونا چاہیے جو مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات بھی دے اور ماڈرن ایجوکیشن بھی دے۔ اور اب تک جو مسلمان تھے وہ مغربی تعلیم سے بہت دور تھے، انگریزی تعلیم سے ان کو ڈر لگتا تھا اور وہ اسے انگریزوں کی زبان سمجھتے تھے۔ تو سر سید نے اسے ہندوستان میں مسلمانوں کو یہ کہا کہ جی مسلمانوں کو ابھی اس علم سیکھے بغیر گزارا نہیں ہے، جیسے انگریزوں نے یہاں متعارف کرایا ہے، مسلمانوں کا بھی سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو جو ہندوستان کے مسلمان تھے وہ بیسکلی مذہب کی بنیاد پر انگریزوں سے خائف تھے، انگریزوں سے دور رہتے تھے اور اسی لیے وہ ماڈرن ایجوکیشن سے محروم تھے، جبکہ سر سید احمد خان انہیں اسلام اور جو ماڈرن ایجوکیشن ہے وہ دونوں دینا چاہتے تھے۔ جو مسلمان طالب علم تھے وہ انگریزوں کے تعلیمی اداروں میں اور انگریزوں کی بنائی ہوئی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے سے کتراتے تھے، انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مسلمانوں کے اپنے تعلیمی ادارے تھے وہ تو نہ ہونے کے برابر تھے اور جو انگریزوں کے تعلیمی ادارے تھے ان میں مسلمانوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ لہذا سر سید احمد خان کی اپنی ایک وش تھی کہ مسلمانوں کو سائنسی اور اسلامی جو مضامین ہیں وہ پڑھائے جائیں۔ تو پہلے تو انہوں نے ایک فنڈ قائم کیا، پھر ایک کالج کی بنیاد رکھی گئی اور 24 اکتوبر 1875 کو یعنی 24 اکتوبر 1875 کو سر سید احمد خان نے محمڈن اینگلو اورینٹڈ کالج جو ہے وہ بنایا۔ محمڈن کا جو نام تھا یہ مسلمانوں کے نام سے تھا، اینگلو جو تھا اورینٹڈ کا مطلب کیا تھا کہ جہاں انگریزی تعلیم دی جائے گی، ایک ایسا کالج جہاں اسلامی اور انگریزی دونوں تعلیم دی جائے گی۔ انیشلی یہ ایک پرائمری اسکول تھا اور سر سید احمد خان جو تھے اس کو کالج لیول تک لے آئے، یعنی کہ 2 سال کے اندر اندر انہوں نے اس کو بڑھا دیا اور جنوری 1877 میں یہ باقاعدہ جو تھا کالج اس کا افتتاح کیا گیا اور یہاں پہ اس کا افتتاح کرنے کے لیے اس کے جو تھے افتتاح کرنے کے لیے اس وقت کے جو وائسرائے تھے لارڈ لیٹن، ان کو بلایا گیا، یعنی کہ یہ بہت بڑا ایک عہدہ ہوتا تھا وائسرائے کا جو پورے ہندوستان کا مالک ہوتا تھا۔ اس نے محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کی جو کلاسز تھی ان کا افتتاح کیا 1877 میں
اور پھر انگریزی اور اسلامی جو تعلیم تھی وہ کمپلسری قرار دی گئی کہ یہاں کے جو مسلمان ہیں وہ اسلامی ایجوکیشن بھی لازمی پڑھیں گے اور انگلش ایجوکیشن بھی لازمی پڑھیں گے۔ تو یہاں سر سید احمد خان نے 2 انگریز اساتذہ کو بھی تعینات کروایا کہ وہ مسلمانوں کو انگریزی زبان اور ادب سکھائیں گے۔ تو یہ جو سر سید احمد خان تھے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 1898 میں، 1898 میں، اور اس وقت تک جب تک سر سید کی ڈیتھ ہوئی آپ یوں سمجھیں کہ کالج میں جو طالب علم تھے ان کی تعداد 350 تھی اور 250 طالب علم جو تھے اس وقت ہاسٹل میں رہتے تھے، یعنی 250 طالب علم ہاسٹل میں تھے جو پورے ہندوستان کے جگہوں سے آئے تھے، اور باقی جو 100 طالب علم تھے وہ آتے اور چلے جاتے تھے ڈیلی، تو یعنی کالج میں نہیں رہتے تھے۔ تو یہ 350 طالب علموں میں سے 250 وہاں ہاسٹل میں مقیم تھے۔ پھر سر سید احمد خان کی جو سب سے بڑی خواہش تھی، مسلم یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے علی گڑھ کے نام سے، یعنی کہ مسلمانوں کی علیحدہ یونیورسٹی ہو۔ تو جیسے وقت گزرتا گیا محمدن اینگلو اورینٹل کالج جو تھا وہ ترقی کی منازل طے کرتا گیا اور مسلمانوں کے لیے ایجوکیشن حاصل کرنے کا، تعلیم حاصل کرنے کا ایک اعلیٰ ادارہ بن گیا۔ یہ پورے ہندوستان میں ایک واحد کالج تھا، ایک سنگل کالج تھا جو کہ مسلمانوں کی اور انگریزوں کی دونوں کی مشترکہ سپورٹ سے چلتا تھا، یعنی فنڈ مسلمان بھی دیتے تھے اور انگریز بھی دیتے تھے۔ سر سید احمد خان کی خواہش تھی کہ اس کو مسلم یونیورسٹی بنا دیا جائے۔ ان کا یہ خواب جو تھا ان کی زندگی میں پورا نہ ہو سکا، لیکن جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے یہ کام جاری رکھا، سر سید کے مرنے کے بعد بھی ان کوششوں کو جاری رکھا، اور یہی جو محمدن اینگلو اورینٹل کالج تھا یہ 1920 میں سر سید کی وفات کے 22 برس بعد مسلم یونیورسٹی بن گیا، جس کا نام تھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ سر سید احمد خان 27 مارچ 1898 کو فوت ہوئے جب ان کی عمر 81 سال یعنی 81 ایئرس تھی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے سرو کر دی تھی، گزار دی تھی یا ڈونیٹ کر دی تھی، مسلمانوں کے لیے وقف کر دی تھی۔ سر سید کے کچھ دوست تھے، انہوں نے سر سید کی بڑی خدمات انجام دی، سر سید کی بڑی مدد کی، سر سید کے ساتھ بڑا تعاون کیا، ان کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ مولانا شبلی نعمانی ان میں بڑے اہمیت کے حامل ہیں، مولانا الطاف حسین حالی، مولانا محسن الملک اور مولوی عبدالحق، یہ جو لوگ تھے انہوں نے سر سید احمد خان کے ساتھیوں کے حیثیت سے بڑی ایفرٹس کیں اور محمدن اینگلو اورینٹل کالج کو ان کی ایک اعلیٰ مقام تک پہنچایا، اپنی ایک اعلیٰ چوٹی تک پہنچایا۔ انہوں نے پروو کر دیا کہ وہ سر سید کے اصلی دوست ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اگر سر سید انگریزوں کے ایجنٹ ہوتے اتنے سارے جو علماء کرام ہیں یہ ان کا ساتھ کیسے دیتے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ سارے جو پڑھے لکھے طبقے تھے، جو اچھے علماء کرام تھے، جو کہ براڈ مائنڈڈ تھے، ان سب نے سر سید کا بڑا ساتھ دیا۔ اور محمدن اینگلو اورینٹل کالج جو تھا اس نے ایک مسلمانوں جو ہندوستان کے مسلمان طالب علم تھے ان کو ایک نیا راستہ، ایک نئی ویلیو اور ایک نیا سسٹم آف ایجوکیشن پرووائڈ کیا۔ سر سید احمد خان نے اپنی اس موومنٹ کو اپنے دوستوں کی ٹیم کے ساتھ، ان کی تعاون کے ساتھ ہی آگے بڑھایا، تاہم سر سید احمد خان کا جو رول تھا بڑا ایک اہمیت کا حامل تھا۔ اور سر سید اکثر یہ کہتے تھے کہ ایک کتاب جو لکھی ہے مولانا حالی نے، مسدس مد و جزر اسلام، اس کا پورا نام تھا مسدس مد و جزر اسلام، لیکن مسدس حالی یہ کہلاتی تھی۔ سر سید کی ریکویسٹ پہ لکھی تھی مولانا حالی نے یہ کتاب، اور سر سید احمد خان یہ کہتے تھے اکثر کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ سر سید تم نے کیا کام کیا دنیا میں، تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے فخر سے کہوں گا کہ اے اللہ، میں اور تو کوئی نیک کام نہ کر سکا، لیکن میں نے مسدس حالی لکھوائی ہے مولانا الطاف حسین حالی سے۔ تو یہ اتنا ان کی کلوز فرینڈشپ تھی۔ تو عزیز طلبہ،
یہ تھیں سر سید کی وہ اہم خدمات۔ ان کی خدمات تو خیر بہت زیادہ ہیں، ہم اگر 3 گھنٹے کی بھی ویڈیو ریکارڈ کریں تو وہ شاید پوری خدمات ہم بیان نہ کر سکیں، لیکن جو اہم خدمات تھیں ان کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو کہ سر سید احمد خان کا ایکچول رول کیا تھا، علی گڑھ تحریک کیا تھی، ان کی خدمات کیا تھیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ سر سید احمد خان کے اوپر بہت سارے لوگوں نے کفر کے فتوے لگوائے تھے، لیکن بہت سارے علماء کرام نے ان کا ساتھ بھی دیا۔ اور بعد میں آنے والے وقتوں میں جو مسلم لیگ بنی تھی اس میں زیادہ تر لوگ وہی تھے جنہوں نے علی گڑھ کالج سے تعلیم حاصل کی تھی، جنہوں نے سر سید کے اداروں سے تعلیم حاصل کی تھی، جنہوں نے انگریزی تعلیم حاصل کی تھی۔ انہی لوگوں نے تحریک پاکستان میں کام کیا، مسلم لیگ قائم کی، اور انگریزوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرنے کے قابل ہو چکے تھے۔ تو اب انہوں نے لڑائی کی بجائے مفاہمت سے اور بات چیت کے ذریعے مسلمانوں کے مسائل کا حل جو ہے وہ نکالا۔ علی گڑھ کی جو یونیورسٹی تھی وہاں سے جو لوگ پڑھے وہ اپنے نام کے ساتھ علیگ کا لفظ لکھتے ہیں، علی گڑھ سے اخذ کر کے علیگ لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ جو وہاں کے گریجویٹ ہیں۔ تو یہ مسلمان بڑی فخر کے ساتھ جو ہے وہاں سے آج بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ آج کی ویڈیو ہوپ فلی آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ اگر آپ کوئی ڈسکشن کرنا چاہیں یا کچھ مزید ڈیٹیل حاصل کرنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ آپ تمام طالب علموں کا، ساتھیوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔